बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम। आपका मेज़बान ज़ुबैर अलवी प्रोग्राम एहतराम रमज़ान में हाज़िर खिदमत है। पहला रोज़ा हमने रखा और उसका इफ्तार भी हो गया, तो आज हम दूसरे रोज़े में मौजूद हैं। आज जिस मौजू का हमने इंतखाब किया है वो है रोज़ा और सब्र। इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है हज़रत अल्लामा जनाब सैयद ज़ैग़म अली गर्देसी साहब, जो दारुल उलूम अमजदिया से जिनका ताल्लुक़ है, और हम्द बारी तआला और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पेश करने के लिए वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का मारूफ़ और खुशकुलू नाम जनाब बदर मुनीर कादरी साहब, ये हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। नाज़रीन, सबसे पहले चलते हैं हम्द बारी तआला के लिए। मैं जनाब मोहतरम बदर मुनीर कादरी साहब से मुल्तमिस हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम का आगाज़ हम्द बारी ताला से हो, क्योंकि रोज़ा है और रोज़े में जितना अल्लाह को याद किया जाएगा, अल्लाह की हम्द बयान की जाएगी, उसकी तस्बीह बयान की जाएगी, उतना ही हमारे नामा माल में अल्लाह नेकियों का इजाफ़ा फरमाता रहेगा और रोज़े का मकसद भी हमें हासिल होता रहेगा। आइए हम्द बारी ताला सुनते हैं। बिगड़े सारे कम बनांदा अल्लाह, बिगड़े सारे कम बनांदा अल्लाह, माड़ियां दी गल बनांदा अल्लाह, अल्लाह माड़ियां दी गल बनांदा अल्लाह, बिगड़े सारे कम बनांदा अल्लाह, माड़ियां दी गल बनांदा अल्लाह, अल्लाह माड़ियां दी गल बनांदा अल्लाह। ऐ बख्तां दे मारे रब नू याद करो, ऐ बख्तां दे मारे रब नू याद करो, हाँ ऐ बख्तां दे मारे रब नू याद करो, ऐ बख्तां दे मारे रब नू याद करो। सुते होए लेख जगांदा अल्लाह, सुते होए लेख जगांदा अल्लाह, माड़ियां दी गल बनांदा अल्लाह, अल्लाह माड़ियां दी गल बनांदा अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह वाह। ते कर तू मैनू याद मैं तैनू याद करां, कर तू मैनू याद मैं तैनू याद करां, हाँ कर तू मैनू याद मैं तैनू याद करां, कर तू मैनू याद मैं तैनू याद करां। विच कुरान दे खुद फरमांदा अल्लाह, विच कुरान दे खुद फरमांदा अल्लाह, माड़ियां दी गल बनांदा अल्लाह, अल्लाह माड़ियां दी गल बनांदा अल्लाह। वाह वाह। ते जेड़ा दिल नाल अल्लाह अल्लाह करदा है, जेड़ा दिल नाल अल्लाह अल्लाह करदा है, ओनू अपना हरम दिखांदा अल्लाह, ओनू अपना हरम दिखांदा अल्लाह, माड़ियां दी गल बनांदा अल्लाह, अल्लाह माड़ियां दी गल बनांदा अल्लाह। पत्थर दे विच कीड़ियां नू भी फिक्र नहीं, पत्थर दे विच कीड़ियां नू भी फिक्र नहीं, हाँ पत्थर दे विच कीड़ियां नू भी फिक्र नहीं, पत्थर दे विच कीड़े नू भी फिक्र नहीं, क्योंकि घर घर रिज़्क पहुंचांदा अल्लाह है, क्योंकि घर घर रिज़्क पहुंचांदा अल्लाह है,
ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਏ, ਅੱਲਾ ਏ, ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਏ, ਵਿਗੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਏ, ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾਉਂਦਾ अल्लाह। बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने हम्द बारी ताला का नजराना पेश किया और अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से आपने इस प्रोग्राम का आगाज़ फरमाया। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ सैयद ज़ैग़म अली गर्दज़ी साहब मौजूद हैं और हम अपने मौजू की जानिब चलते हैं कि रोज़ा और सब्र, इसमें क्या ऐसी ये मुंसलिक है आपस में, इसमें ऐसा लिंक क्या है कि बार बार अल्लाह ताला ने सब्र की ताकीद फरमाई है और रोज़ा भी जो है कि वो सब्र हमें इसका दर्ज देता है कि रोज़ा जब रखते हैं हमें सब्र आता है। और सब्र किन किन चीज़ों से हमें मिलता है और क्या क्या इसमें रोज़े में हमें किन किन चीज़ों से बचना चाहिए और सब्र करना चाहिए। इस्लाम दीन फितरत है और अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा कोई काम, ऐसा कोई हुक्म ऐसा दिया ही नहीं जो फितरत से मुतसादिम हो, फितरत के मुताबिक ना हो। और रोज़ा अगर इसका हुक्म दिया है तो इसके पीछे क्या सियाक़ व सबाक़ थे, और अगर सब्र का हुक्म दिया है तो इसके पीछे क्या सियाक़ व सबाक़ हैं। आइए जानते हैं जनाब हज़रत अल्लामा सैयद ज़ैग़म अली गर्दज़ी साहब। रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में इस तरह के मौज़ूआत इंतहाई मुफीद हैं और इस्लामी मुआशरा के हवाले से इंतहाई नफ़ा बख्श हैं। रोज़े का अगर दूसरा नाम सब्र कहा जाए तो ये बेजाना होगा, क्योंकि रोज़े में जितनी खुसूसियात और जितनी चीज़ों की तलकीन फरमाई गई है वो सारी चीज़ें सब्र में मौजूद हैं। रोज़े की तारीफ़ यही है कि इंसान सुबह सादिक से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक खाने पीने से और नफसानी ख्वाहिशात की हुसूल व तकमील से अपने आप को दूर रखे, रोक के रखे। तो यानी इन चीज़ों से इंसान सब्र करे कि सुबह से लेकर शाम तक उसने खाने पीने से अपने आप को बचाना है। क्या बात। नफसानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए जो भी जायज़ व नाजायज़ तरीके हैं उससे अपने आप को रोकना है और अपनी आँखों के ज़रिए, अपने हाथों के ज़रिए, अपने दीगर आज़ा के ज़रिए इंसान गुनाह की तरफ जाने से इंसान सब्र करे और कोई भी ऐसा काम करने से सब्र करे कि जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराज़गी और अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो खुशनुदी है वो उससे रूठ जाएगी। सब्र क्या है कि सब्र की तारीफ़ के इंसान की ज़िंदगी में उसके नामुआफ़िक जो तबीयत के बरखिलाफ़ हो इस तरह के मामलात उससे पेश आते हैं। तो अब ऐसी जो तबीयत के और मिजाज के नामुआफ़िक हों या बरखिलाफ़ ऐसे मामलात हों तो उस पर वो वाविला ना मचाए, नाशुक्री ना करे और बेसब्री का मुजाहरा न करे, बल्कि ऐसे मामलात को अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा समझ के उसकी मर्ज़ी समझ कर उस पर राज़ी रहे। यानी इंसान पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़ा फ़र्ज़ फरमाया तो बावजूद इसके कि इंसान की तबीयत में, इंसान के मिजाज में भूखा प्यासा रहना ये नहीं शामिल, ठीक है। और इंसान इसको पसंद नहीं करता कि मैं भूख और प्यास में पूरा दिन इस तरह गुजार दूँ, लेकिन यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा है तो उसने सब्र करना है, सही, और अपने आप को खाने पीने से बाज़ रखना है। फिर इसी तरह नफसानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए जो जायज़ तरीके भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखे हैं तो यहाँ भी अल्लाह ने उनसे मना फरमाया और उनके हुसूल से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाज़ रहने का हुक्म फरमाया। तो अब इंसान अपने नफ्स पर जबर करके अपने आप पर काबू रखते हुए इन चीज़ों के लिए भी यानी सब्र करता है, इन चीज़ों की तरफ नहीं भटकता। तो सब्र का दूसरा नाम रोज़ा या रोज़े का दूसरा नाम सब्र कहा जाए तो ये बेजाना होगा। और इसकी इतनी तलकीन फरमाई गई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े के जहाँ अफादियत को बयान फरमाया कि रोज़ा मुआसात का नाम है, यानी आपस में एक दूसरे से गमखारी का, हमदर्दी का नाम है। रोज़ा मुआखात का नाम है, यानी एक दूसरे से भाईचारगी की जाए और एक दूसरे के काम आए। फिर जहाँ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सदक़ात की या दीगर मामलात की तरगीब फरमाई, वहाँ उसके साथ फरमाया कि रोज़ा सब्र का नाम है। और सब्र इस तौर पर कि इंसान अपने आज़ा को अपनी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्ज़ी और मंशा नहीं है उसके मुताबिक उसको ना इस्तेमाल करे और इनके जो दीगर इस्तेमालात हैं जो रोज़े के मुनाफी उनसे अपने आप को बाज़ रखे। यहाँ तक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, यानी आज जो मुआशरे की जो हमें रमज़ान में कैफियत नज़र आती है कि सबसे ज़्यादा बेसब्री और सबसे ज़्यादा जो जल्दबाजी है और जो ज़ब्त की एक कैफियत है वो मफकूद हो जाती है रमज़ान में। तो ये सबसे ज़्यादा रमज़ान में हमें ये कैफियत नज़र आती है। हालांकि सबसे ज़्यादा ताकीद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रमज़ान के मुताल्लिक फरमाई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स रोज़ा रख कर इन सारी चीज़ों से बाज रहे, ख़ुद भी बाज रहे, यानी ख़ुद अपने तौर पर किसी के साथ ये मामला ना करें कि किसी से लड़ाई झगड़ा है, फसाद है या दीगर इस तरह के मामलात हैं। अगर किसी की तरफ से ये मुसल्लत करने की कोशिश की जाए, यानी कोई आप नहीं चाहते, आप किसी से
لڑائی جھگڑا نہیں کر رہے, فحش کلام نہیں کر رہے, بدتمیزی نہیں کر رہے, کوئی اگر آپ پر یہ ساری چیزیں مسلط کرنا چاہتا ہے تو فرمایا کہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم اسی کیفیت میں نہ اس میں رنگ میں نہ رنگ جاؤ اور اسی میں مبتلا نہ ہو جاؤ, بلکہ اس سے یہ کہو کہ میں روزے سے ہوں, یہ کہہ کر اپنے آپ اس سے چھڑا لو, اپنا پیچھا چھڑا لو, یعنی اسی کیفیت میں اس کا جواب نہ دو. لیکن یہاں تو دوسرا اس کا الٹ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یار میں تو روزے سے ہوں. بھائی آپ نے روزہ رکھا ہے, ٹھیک ہے روزہ رکھا ہے, لیکن آپ روزہ رکھ کے کہتے ہیں مجھے روزے میں آپ نے یہ کہہ دیا, مجھے روزے میں یہ کہہ دیا, تو بجائے اس کو خود رکنے کے دوسرے کو اشتعال دلایا جاتا ہے. یعنی ہم یہاں یہ تصور کر لیں کہ روزہ رکھ کر ہم نے کسی پہ احسان کیا ہے, یعنی اگر یہ ساری چیزیں تو گھر والوں پر, رشتہ داروں پر, پڑوسیوں پر, راستے میں لوگوں پر ہم نے احسان کر دیا, ہم نے روزہ رکھ لیا. اکتاہٹ اور تنگی تو اس وقت آئے کہ ہم کسی پر احسان کر رہے ہیں اور اس کی طرف سے جو احسان کا ایک معاملہ ہم سے کیا گیا ہے تو ہم اس سے اپنے آپ کو چھڑا رہے ہیں, اپنے آپ کو پیچھا اس سے چھڑا رہے ہیں, تو ہم کسی پہ احسان نہیں کر رہے, بلکہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی جا رہی ہے. اور عبادت تو اسی وقت مقبول ہے کہ جب اس کے تقاضوں کے مطابق کی جائے. ٹھیک ہے, اگر اس کے تقاضے مفقود ہیں تو ظاہر ہے وہ روزہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے. اور اس پر ایک حدیث بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مشہور ہے, فرمایا کہ جو روزہ رکھ کر بھی فحش کلام کو, لڑائی جھگڑے کو اور ان سارے معاملات کو نہ چھوڑے تو اللہ رب العالمین کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی حاجت نہیں ہے. یعنی اس کو روزہ نہیں قرار دیا کہ اس کے روزے کی حاجت نہیں ہے, فرمایا کہ وہ بھوکا پیاسا ہے. یعنی روزے کی جو برکات ہیں, اس کی جو روحانیت ہے, اس سے وہ قطعاً دور ہے. صرف اس کی بھوک ہے, اس کی پیاس ہے, اس کا بھوکا پیاسا رہنا ہے. روزے کی جو برکات ہے اس سے وہ یکسر طور پر دور ہے, کیونکہ اللہ رب العالمین ہم سے یہ تقاضا نہیں فرماتا کہ صرف اس ٹائم میں آپ بھوک اور پیاس کو برداشت کریں, نفس کی اصلاح مقصود نہ ہو, صرف ایک رسم ہے, ایک رواج ہے, اس کے مطابق آپ اس چیز کو اختیار کر لیں. تو اگر روزہ ان کیفیات اور ان تقاضوں کے مطابق نہیں ہوگا تو یقیناً اس کی برکات حاصل نہیں کر سکتے, اس کی برکات حاصل نہیں کر سکتے. ایسا ہم روزہ رکھ رہے ہیں جس میں ہم صبر کو ہم نے اٹھا کر کہیں دوسری جگہ رکھ دیا ہے اور بالکل اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو روزے سے ہیں. روزے سے تو ہم ضرور ہیں, روزہ تم نے رکھ لیا ہے, لیکن اس کے ساتھ جو لوازمات ہیں روزے کے ان پر عمل پیرا ہونا بھی ضروری ہے. ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین, کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس سے بڑا اعزاز, اس سے بڑا رتبہ, اس سے بڑا مقام کیا ہوگا کہ اللہ فرمائے کہ میں اس کے ساتھ ہوں جس نے جو صبر کر رہا ہے. یہاں اگر رمضان کی کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر صبر کے متعلق بات کی جائے تو ایک تو یہ کہ انسان کی طرف سے کوئی اس طرح کی چیز کسی کے ساتھ کی جائے کہ وہ لڑائی جھگڑا یا اس طرح کی کیفیات ہوں, تو اس میں تو چلے انسان تو غلطی پہ ہے, ظاہر ہے اگر وہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے, اگر ناحق کسی سے اس طرح کا معاملہ کر رہا ہے, لیکن کسی کی طرف سے اس کو مسلط کی جا رہی ہے. اب آزمائش کا معاملہ یہ ہے کہ کسی کی طرف سے آپ بالکل سچے ہیں, حق پر ہیں اور صحیح ہیں, صحیح راستے سے جا رہے ہیں. مثال کے طور پر رونگ سائڈ سے کوئی ٹریفک سے آ رہا ہے, آپ اس کو روک رہے ہیں, باوجود اس کے کہ آپ صحیح ہیں, لیکن آج ہمارے معاشرے میں تو اس چیز کا بالکل رواج نہیں ہے, وہ آپ پر چل دوڑے گا. اصلاح نہیں کریں, آپ اصلاح کی بات کریں گے تو وہ آپ کو مارنے کے لیے اور اس طرح کی کیفیات آپ سے. تو باوجود اس کے کہ آپ حق پر ہیں, سامنے والا آپ پر کوئی ظلم کر رہا ہے, زیادتی کر رہا ہے, تو آپ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے, یہ بڑا آزمائش کا معاملہ ہوتا ہے کہ انسان حق پہ ہوتے ہوئے بھی اپنا حق معاف کر دے, خاموشی سے وہاں سے دامن اپنا چھڑا لے. تو اب اللہ کی رضا کے لیے آپ نے یہ عمل کیا تو اب اللہ رب العالمین اس کو اپنے پسندیدہ افراد میں شامل فرما لیتے, اس سے محبت فرماتا ہے کہ اس نے میری خاطر اپنے نفس پر جبر کیا, اپنے نفس پر کنٹرول کیا. اور یہی انسان کی ایک معراج ہے کہ یعنی باوجود حق ہونے کے, باوجود قدرت بھی ہونے کے, انسان قادر ہے کہ میں اس بدلہ لے لوں, لیکن اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اگر اس کو معاف کر دیتا ہے اور اس کو درگزر کر دیتا ہے تو یہ یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ صابرین کا درجہ اور صابرین کا مقام بیان فرمائے گا. یعنی اتنا بلند درجہ اللہ رب العالمین اسے عطا فرماتا ہے. دین ہمارا چونکہ دین فطرت ہے تو روزے کا مقصد ایک صبر کرنا بھی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ رمضان آیا تو ہم نے صبر کیا, یہ رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے. صبر کا تو تلقین 12 مہینے اور پوری زندگی اس کی تلقین فرمائی گئی, اور اس کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ حق پر ہوتے تھے, اللہ رب العالمین کی توحید اور اپنی رسالت کی تبلیغ فرمایا کرتے تھے, دنیاوی کسی سے جھگڑا نہیں ہے, کسی سے مفادات کا معاملہ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ان پر جنگ مسلط کی جاتی, ظلم و ستم کا مظاہرہ کیا جاتا. تو انبیاء کرام علیہ السلام صبر کے ذریعے اور برداشت کے ذریعے, رواداری کے ذریعے اور حسن سلوک کے ذریعے ان سے معاملہ. کیا بات کری آپ نے, تو اس چیز کے ذریعے اللہ رب العالمین, جب آپ برداشت کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صبر کس نے کیا ہوگا؟
ہماری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ ظلم کی جب بات آئے گی تو پھر آپ پر کتنا جو ہے کہ ظلم کیا گیا. اہل مکہ نے کیا کچھ نہیں کیا آپ کے ساتھ, پھر اہل بیت کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. تو یہ ساری صبر کی داستانیں ہیں جو ہماری تاریخ میں ملتی ہیں. یعنی ایک بڑا انتہائی خوبصورت واقعہ آپ نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا. تو کربلا کے بعد امام زین العابدین کا مشغلہ یہ تھا کہ آپ شہر سے اور مدینے سے باہر ایک ویران جگہ, خالی جگہ تشریف لے جاتے, اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے, اور اکثر و بیشتر آپ کا یہ معاملہ رہتا. تو مختار سقفی کے زمانے میں جب جو قاتلین شہداء کربلا تھے تو ان کے ساتھ اللہ رب العالمین کا قہر بن کر مختار سقفی ان پر نازل ہوا. تو اب وہ اپنی جان بچانے کے لیے مختلف علاقوں میں پھرتے تھے, اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتے تھے. تو امام زین العابدین اپنے حجرے میں, اپنے جو خیمہ تھا اس میں عبادت فرما رہے تھے, اور خیمے میں بھی آپ کا معمول تھا کہ کچھ دنوں کا توشہ لے کے جاتے اور کچھ پانی لے کے جاتے, اور یعنی حسب ضرورت. امام زین العابدین جب کربلا کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اس کے بعد اکثر خلوت نشینی اور گوشہ نشینی آپ نے اختیار فرمائی. تو ایک مرتبہ آپ مدینہ طیبہ سے باہر خیمہ لگا کر اللہ رب العالمین کی عبادت فرما رہے تھے. تو جو ذمہ داران تھے واقعہ کربلا کے اور یزیدی افواج کے جو کمانڈرز تھے یا دیگر جو بھی کردار تھے, تو اپنی جان بچانے کے لیے مختلف علاقوں میں چھپتے پھر رہے تھے. تو مختار سقفی کی فوج ایک بدبخت کے پیچھے لگی ہوئی تھی, اور بعض روایتوں میں شمر کا نام آیا, اور بعض میں وہ بدبخت جس نے حضرت علی اصغر کے سینے پر تیر چلایا تھا, معصوم ننھے حضرت علی اصغر کے سینے پہ. تو وہ آپ کے خیمے میں بوکھلایا ہوا داخل ہوا اور آپ سے پانی طلب کیا. انتہائی پیاس کی شدت تھی اور قریب المرگ تھا, اتنی یعنی کہ پیاس کی شدت تھی. تو آپ نے اس کو ایک وہ پیالہ پانی کا پلایا, باوجود اس کے کہ بہت کم پانی تھا. پھر دوسرا مانگا آپ نے, دوسرا پیش فرمایا, تیسرا مانگا, یہاں تک کہ پانی ختم ہو گیا. صحیح. اور جب سیراب ہو گیا تو اب اس نے, جب آپ کا یہ اس نے سلوک دیکھا تو آپ سے کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تجھے پہچانا ہے, تو تیرا کام ہو گیا, تیری حاجت پوری ہو گئی, تو چلا جا. آپ پھر واپس آپ کو کریدنے لگا کہ نہیں آپ نے پہچانا نہیں, ورنہ ایسا اس نے سلوک کا تو کسی سے توقع نہیں کی جا سکتی. تو بار بار جب آپ کو بار بار یعنی کریدنے لگا, بار بار جانچنے لگا کہ نہیں ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص اتنا مصائب اور اتنے معاملات ہوں اس کے بعد صبر کر لے, اس کے بعد معاف کر دے, اس کے بعد چھوڑ دے, درگزر کر دے. تو آپ نے فرمایا کہ تو جب بار بار اصرار کرنے لگا, آپ نے فرمایا کہ میں تجھے نہیں بھول سکتا, میں کسی کو بھی بھول جاؤں لیکن تم بدبختوں کو نہیں بھول سکتا. تم وہی ہو کہ ہم تمہارے بلانے پہ تمہارے گھر گئے تھے, تمہارے ہاں گئے تھے, اور تم نے وہ سلوک کیا کہ رہتی دنیا تک وہ یاد رکھا جائے گا, وہ ظلم و ستم کا برتاؤ کیا. اب جب اس کو ساری اس کی کیفیت اور اصلیت سامنے آ گئی تو آپ سے پوچھتا ہے کہ پھر آپ نے یہ اتنا حسن سلوک کا اور شاندار جو اچھائی کا مظاہرہ کیا, وہ آپ نے وجہ کیا ہے اس کی؟ آپ نے فرمایا کہ ہم تمہارے یہاں مہمان بن کے گئے تھے, تو وہ تمہارا ظرف تھا, تمہاری مہمان نوازی تھی, تمہاری مہمان نوازی طریقہ تھا. تم میرے دروازے پہ آئے ہو اور میں نے جو تمہارے ساتھ سلوک کیا یہ ہمارا ظرف ہے, کیا کہنے, یہ اعلیٰ ظرف ہے ہمارا, اور ہماری مہمان نوازی کا یہ طریقہ ہے. تو باوجود اس کے کہ اتنا جانی دشمن تھا, آپ نے صبر کیا, آپ نے درگزر فرما دیا. تو آج اگر کوئی معمولی سی تکرار ہو, معمولی سی ایک بات ہو, تو اس کو اتنا ہوا نہ بنایا جائے اور اتنا اس میں بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا جائے. کس پوائنٹ کی طرف آپ نے اشارہ کر دیا, معاشرے کی اس سلگتی رگ کی طرف آپ نے اشارہ کر دیا جو اس وقت ہمارے معاشرے کو جس کی اشد ضرورت ہے, کہ ہم جو ہے کہ کسی کی زیادتی کو برداشت نہیں کرتے. ایک دفعہ اگر آپ سے مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے, دل میں بات آ گئی, پھر پوری زندگی وہ بات جاتی ہی نہیں ہے. ہمارے ساتھ جناب بدر منیر قادری صاحب بیٹھے ہیں اور یہ ہدیہ نعت پیش کریں گے اور ہمارے ایمان کو جلا بخشیں گے انشاءاللہ. ہدیہ نعت کے بعد انشاءاللہ ہم دوبارہ علامہ صاحب سے رجوع کریں گے, اور اب سنتے ہیں جناب بدر منیر قادری صاحب سے ایک خوبصورت کلام. بلغ العلا بکمالہ, بلغ العلا بکمالہ, کشف الدجی بجمالہ, حسنت جمیع خصالہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ,
وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے انہیں اختیار دیا گیا، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ وہ علی کے عصر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی عطا ہوئی، جو علی کے عصر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی عطا ہوئی، چھپے آفتاب کو موڑ دے، چھپے آفتاب کو موڑ دے، چھپے آفتاب کو موڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ شعر دیکھیے، دیری آیت ان کو کہ آئے تھے جو صحابی روزے کو توڑ کے، دیری آیت ان کو جو آئے تھے جو صحابی روزے کو توڑ کے، وہ سزا کے حد کو بھی موڑ دے، وہ سزا کے حد کو بھی موڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، صلو علیہ وآلہ۔ لکھوں نازش ان کا یہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی، لکھوں نازش ان کا یہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی، تو لعاب پاک سے جوڑ دے، تو لعاب پاک سے جوڑ دے، تو لعاب پاک سے جوڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا، جزاک اللہ۔ صبر کا فقدان ہمارے معاشرے کے اندر بدرجہ عتم موجود ہے، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے جو اکابرین ہیں اس وقت جو ہمارے حاکم ہیں، اور ہمارے جو اکابر تھے ان میں تو بہت صبر تھا، لیکن اس وقت کے جو ہمارے اکابر ہیں ان میں صبر کا بھی فقدان ہے، جس کی وجہ سے آج ہم پستی ہی پستی میں جا رہے ہیں، کوئی ہماری کامیابی کی یا کوئی کسی قسم کی راحت کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی۔ کیا کہیں گے آپ؟ بے شک دین تو صبر ہی ہے، اور صبر کی تلقین فرماتا ہے اور درگزر کی تلقین فرماتا ہے، اور صبر کے متعلق جس طرح پہلے کلام ہوا، اور اسی طرح خلاف مزاج کوئی واقعہ یا کوئی اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے تو اس پہ صبر کیا جائے، اور کوئی اگر کسی کی طرف سے اس طرح کا معاملہ، یا جس طرح آپ نے پہلے بیان فرمایا کہ معاشرے میں عدم برداشت کا جو رویہ ہے اور درگزر نہ ہونے کا جو رویہ ہے، صبر نہ ہونے کا جو رویہ ہے، تو یہ قرآن و سنت سے لا علمی اور قرآن و سنت سے جہالت و ناواقفی کی وجہ سے، قرآن و سنت سے لا علمی، یہ ہے قرآن میں تو باقاعدہ بالکل صحیح کہا آپ نے، اتنا اس کی تاکید فرمائی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے فرمایا گیا کہ حبیب اگر آپ سخت مزاج ہوتے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر آپ سخت مزاج ہوتے اور درگزر کرنے والے نہ ہوتے، معاف کرنے والے نہ ہوتے، تو یہ جو آپ کے آس پاس جو آپ تشریف لے جا رہے ہیں تو لاکھ سے زیادہ کا مجمع یہ نہ ہوتا۔ یعنی صبر کی سب سے بڑی جو اس کی افادیت ہے، فائدہ ہے اس کا، کہ آپ کے چاہنے والے اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے، ہر کسی کے دل میں اللہ رب العالمین دنیا میں آپ کی محبت ہے، آپ کا ادب و احترام، اور آخرت میں کیا ہے کہ فرمایا کہ ایک گناہ گار لایا جائے گا اور اللہ رب العالمین اپنی شان کے لائق اس سے سرگوشی فرمائے گا، اس کی شان کے لائق اس کی کیفیت کیا ہے اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے، اللہ کے رسول بہتر جاننے والے ہیں، اور فرمائے گا کہ تو نے دنیا میں میرے فلاں بندے کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمایا، سبحان اللہ، باوجود اس کے کہ تو تیرے جذبات ہیں، تو طاقت رکھتا تھا کہ بدلہ لے، لیکن اس کے باوجود تو نے درگزر کا معاملہ فرمایا، تو آج میں اس درگزر فرمانے کی وجہ سے، جو درگزر تو نے کیا تو اس کی وجہ سے
آج تیرے گناہوں سے میں درگزر فرماتا ہوں اور تیری مغفرت فرماتا ہوں، تیری بخشش فرماتا ہوں. یعنی دنیا میں بھی اللہ رب العالمین عزتوں سے نوازتا ہے، معاشرے میں اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اور آخرت میں اللہ رب العالمین بے پناہ عزتوں سے اور بے پناہ انعام و اکرام سے اللہ رب العالمین نوازتا ہے. اور ایک بڑی مشہور حدیث کہ معاف کرو اللہ رب العالمین تمہیں معاف فرمائے گا. یعنی معاف فرمانے کا ملکہ تم نے حاصل کر لیا تو اللہ رب العالمین تمہاری خطاؤں کے باوجود تم سے درگزر فرمائے. اللہ نے فرمایا رحم کرو تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا، خدا مہربان ہوگا. کیا کہنے. اچھا ایک پوائنٹ اس میں اور آپ سے ڈسکس کرتے چلے مفتی صاحب کہ جس طرح کہ اسلام کے اندر ہے کہ اگر کسی نے ایک آپ کو ایک جست ماری، ایک تھپڑ مارا آپ کو، تو آپ اتنے ہی مقدار میں دوسرا اس کو تھپڑ آپ مار سکتے ہیں. لیکن جو عیسائیت جو مذہب ہے اس کے اندر یہ کہا گیا کہ اگر ایک تھپڑ مارا ہے تو آپ دوسرا گال پیش کر دیجیے. تو اس میں کیا مماثلت، اس کو ہم کس طرح دیکھیں گے؟ دین فطرت، دین اسلام سمیت گزشتہ تمام جتنی بھی سابقہ شریعتیں ہیں تو ہر ایک میں قصاص کو لازم فرمایا گیا، اس کی تاکید فرمائی گئی. اور کوئی بھی ظلم ہے تو اس کا بدلہ اس کو دیا جائے اور ظالم سے اس کا بدلہ لیا جائے. مظلوم کو اس کا حق دیا جائے اور ظالم سے اس کا بدلہ لیا جائے. یہ تمام شریعتوں میں یہ چیز مسلم رہی ہے. اور اگر اس کو منع کر دیا جائے تو ظاہر ہے جو مظلوم ہے اس پہ اور ظلم کہ اس کی حق تلفی کی گئی اور اس کی تلافی دنیا میں نہیں کی گئی. لیکن اس کے متبادل، اس کے برعکس ایک اور صورت قرآن کریم میں اس کی تعلیم فرمائی گئی کہ اگر تم معاف کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی دنیا میں بھی اللہ رب العالمین اس کا اجر عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بے پناہ اجر ہے. یعنی صبر کر لو، اگر تم معاف کرو تو ٹھیک ہے، باوجود اس کے کہ تم حق پہ ہو معاف کر دو تو اللہ رب العالمین تمہیں اپنی قربت عطا فرمائے گا اور بے پناہ انعام و اکرام سے نوازے گا. قرآن کریم میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کی اور جو پسندیدہ بندے ان کی صفات بیان فرمائی کہ والکاظمین الغیظ، کہ وہ غصے کو پینے والے ہیں. یعنی غصہ کسی غلط بات پہ بھی، کسی کی غلطی پہ بھی آ جائے تو اس کو پی لیں اور غصے کے مطابق وہ ریئیکٹ نہ کریں، اس کو رد عمل کے طور پہ ویسا ہی مظاہرہ نہ کریں، بلکہ غصے کو پی لیں. والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف فرمائیں، معاف کر دیں. لوگ کہتے ہیں نا مجھے غلط بات پہ غصہ آ جاتا ہے. بھائی صحیح بات پہ کس کو غصہ آئے گا؟ غصہ تو غلط ہی بات پہ آئے گا اور برداشت غلط بات ہی کرنی ہے. یعنی غلطی کو غصے کے ذریعے سدھارنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اب اسے طریقے سے قرآن کریم میں جو اصلاح کے پہلو، اصلاح کے جو طریقے بیان فرمائے گئے کہ حکمت اور موعظہ حسنہ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ ایک تدبیر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، طریقہ کار سے اور پھر مواعظ حسنہ سے، یعنی اچھی گفتگو سے، اچھی نصیحتوں سے آپ اس کو اصلاح کر سکتے ہیں. غصے سے ظاہر ہے کسی غلط پر بھی اگر غصہ کریں گے آپ، کسی کوئی غلطی کر رہا ہے اس کو سب کے سامنے آپ جھڑک دیں گے، غصہ کریں گے تو وہ اکڑ جائے گا. انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ باغیانہ مزاج رکھتا ہے. تو اگر ایسا معاملہ کسی کے ساتھ یا اصلاح کا یہ طریقہ اختیار کیا جائے گا تو یہ اصلاح ممکن نہیں ہے. معافی کے ذریعے، درگزر کے ذریعے، یا اصلاح کے جو قرآن کریم نے طریقے بیان فرمائے گئے ہیں ان کے ذریعے اگر اصلاح کی جائے گی تو یقیناً اللہ رب العالمین اس پہ تاثیر پیدا فرما دے گا. کوئی دوسرا ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس سے بڑھ کر اس سے انتقام لیں. یہی معاشرے کا اس وقت جو المیہ ہے کہ ہم جو ہے کہ جو جتنا ہمارے ساتھ ہوا اتنا ہم نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں کہ اس نے ہمارے سے اتنا کیا ہے، ہم اس کے ساتھ اتنا کر کے دکھائیں گے. نہیں، یہ شریعت تو سختی کے ساتھ بلکہ تفصیلاً یہ بیان فرما دیا گیا کہ ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف، کہ آنکھ کے بدلے میں آنکھ، ناک کے بدلے میں ناک، کان کے بدلے میں، یعنی ہر ایک چیز کو علیحدہ علیحدہ بیان فرما دیا گیا کہ جس نے کوئی ظلم کیا ہے، کوئی زیادتی کیا تو اس کے مطابق ویسا ہی سلوک کیا جائے گا اس پہ. اسلامی اگر حکومت ہے اور قاضی شرع ہے تو وہ جس کے ساتھ جتنا ظلم ہوا ہے اسی کے مطابق اس کی تلافی کی جائے گی. صحیح. اور اسی کے مطابق اس کو انصاف دیا جائے گا. سابقہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں یہ تھا کہ اگر کسی نے عورت قتل کی ہے تو اس کے بدلے میں عورت نہیں بلکہ مرد قتل کیا جائے. غلام قتل کیا کسی قبیلے کا تو اس کے بدلے میں کئیوں کو قتل کر دیا جائے، اور ایک کے بدلے میں سینکڑوں درجنوں قتل کر دیے جاتے تھے. تو یہ شریعت نے اس کو ایک ظلم قرار دیا اور اس کا سدباب فرمایا جس کے ساتھ جتنا ظلم ہے اس کی اتنی تلافی کی جائے. بہت شکریہ جناب سید زیغم علی گردیسی صاحب، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں موضوع جو ہمارا تھا آج اس پروگرام کا صبر، اس پر آپ نے بہت سیر حاصل گفتگو فرمائی. پھر بھی کوشش یہی ہے ہماری کہ ہم جتنا اپنے ناظرین کو جتنا اس روزے کے متعلق، صبر کے متعلق جو پیغامات دے سکیں وہ کوشش یہی ہے کہ ہم دے رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حکم جو دیا ہے وہ ہماری فطرت کے مطابق ہے.
اور روزے کا حکم دیا ہے کہ آپ روزہ رکھیں، تو اس میں بھی اللہ کی حکمت پوشیدہ ہے. اور اس کے ساتھ روزے میں جن چیزوں سے منع فرمایا ہے اس میں بھی اللہ کی حکمت کار فرما ہے. اور صبر کا حکم دیا ہے تو اس کے پیچھے بھی بہت بڑا فلسفہ ہے. ایک پروگرام میں اس کو سمیٹنا بہت مشکل ہے کہ صبر ہماری پوری زندگی پر محیط ہے. صبح صبر ہے، شام صبر ہے، دن صبر ہے، لمحہ صبر ہے. ہر وقت میں ہمیں صبر سے کام لینا ہے. جب ہم صبر سے کام نہیں لیں گے تو پھر ہمارا معاشرہ، ہمارا گھر، ہر طرف تباہی بربادی ہی ہمیں نظر آتی ہے. کوشش یہ کریں کہ ہر معاملے میں صبر کا دامن تھامے رکھیں. اپنے میزبان زبیر علوی کو اجازت دیجیے. ہم اس پروگرام کا اختتام جناب بدر منیر قادری کی نعت پر کریں گے. خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا. آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا. آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا. خاک سورج سے عشق سرکار کی ایک شمع جلا دو دل میں. عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں. بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا. بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا. آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا. جب بھی مانگو تو وسیلے سے نبی کے مانگو. جب بھی مانگو تو وسیلے سے نبی کے مانگو. اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا. اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا. آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا. حشر میں اس کو بھی سینے سے لگائیں گے حضور. حشر میں اس کو بھی سینے سے لگائیں گے حضور. جس گناہگار کو ہر ایک نے ٹالا ہوگا. جس گناہگار کو ہر ایک نے ٹالا ہوگا. آپ آئیں تو میرے گھر میں